बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का मंजर कुछ ऐसा है कि कोई ये कहता है कि हमें -1 चाहिए, एक शख्स सियासत से माइनस हो जाए, कोई भी दूसरा हो हमें कबूल होगा। जिसके बारे में ये कहा जाता है वो कहता है कि कुर्सी तो आनी जानी शय है, आज है कल नहीं होगी, लेकिन मेरे बाद आने वाले भी इनको नहीं छोड़ेंगे। जबकि तीसरी पार्टी ये कहती है कि -1 नहीं चाहिए, -1 पार्टी चाहिए, ये पूरी की पूरी पार्टी माइनस होगी तभी हमें कबूल होगा। मिड टर्म इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है। ये सियासी खिचड़ी पक चुकी है। इस हंडिया में कितने लवाजमात हैं और किसने क्या किरदार अदा किया है और किस किस के वो लवाजमात डाले गए हैं, इसी इशू पर बात करने के लिए फैसल करीम कुंडी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब साहिबा और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब अफराद का बेहद शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। बिलावल भुट्टो साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी साहब को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसकी तो बाकायदा तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, एक GIT तश्कील देनी चाहिए कि इतना बड़ा इल्ज़ाम किस तरीके से लगा दिया गया। क्या सियासी कत्ल की बात हो रही है या फिर दूसरे जानी कत्ल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यह सर एक तो बड़ी क्लियर सी चीज़ है, अगर सियासी कत्ल नहीं है, ये बिलावल साहब ने बाकायदा कहा कि उन्हें कत्ल करने की, जान से मारने की कोशिश की गई। अब इस पर बड़ा देखें, एक पाकिस्तान की कद्दावर सियासी शख्सियत है, पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, एक पार्टी के सब कुछ वही हैं। अगर उनके ख़िलाफ़ ऐसी साजिश हो रही है तो मैं समझता हूँ कि बस पार्टी को इस पर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, अदलिया से रब्ता करना चाहिए था, जुडिशल कमीशन इससे बनवाना चाहिए था। और अगर ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक है और ये सियासी बात है तो फिर इस पर तहरीक इंसाफ को स्टैंड लेना चाहिए था कि उनकी हुकूमत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, और अगर हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग गया है तो फिर हुकूमत को उस पर कोई ना कोई जवाब देना चाहिए था, अपने आप को क्लियर करना चाहिए था। लेकिन दरअसल यासर असल जो सूरत हाल है ना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ये सब कुछ एक सियासी बयानबाजी है, सियासी मैदान है, सियासी जो हरीफ होते हैं वो एक दूसरे पर ऐसी बातें करते हैं। अगर वाकई एक बहुत सीरियस बात होगी, अगर वाकई आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है और बिलावल साहब के पास कुछ सबूत है तो फिर तो ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है और इसको बेनकाब होना चाहिए। लेकिन हमें जो सियासी सिनेरियो नज़र आ रहा है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जिन लोगों से बात हुई है, देखें इस वक्त अपोजिशन बज़ाहिर तो इकट्ठी नज़र आ रही है आपको, लेकिन तमाम अपोजिशन का एक जो है ना नारा वो नहीं है। बिलावल कहते हैं हम जमहूरी तरीके से तब्दीली लाना चाहते हैं, उसमें जिस तरह नफीसा साहिबा ने कहा जी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद भी है, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद भी आ सकती है। हम जमहूरी कहते इसके हट के नहीं करना चाहते। राना सनाउल्लाह जो कि मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ की ज़बान बोलते हैं, उन्होंने तो वाज़ेह आज कह दिया कि मिड टर्म इलेक्शन, अगर मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये तो नहीं होगा कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होंगे, फिर तो पूरे पाकिस्तान में होंगे। तो पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों छोड़ेगी, मुझे बताएं, सिंध की हुकूमत क्यों छोड़ेगी वो? और मुस्लिम लीग नून के भी जो कुछ संजीदा हल्के हैं, लोग हैं, वो भी किसी सूरत नहीं चाहते कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएं। उन्हें पता है कि मिड टर्म इलेक्शन को ये कबूल कर लेंगे और उसकी तरफ जाते हैं तो क्या इन हालात में मिड टर्म इलेक्शन हो सकेंगे? जो 3 माह की डेट होती है, नहीं हो सकेंगे। ये सारा कुछ इसी तरह चलता रहेगा, यही बयानबाजी होती रहेगी, यही सब कुछ चलता रहेगा। हर शख्स जो है अपने अपने हिस्से का सियासी रोल अदा करता रहेगा। और इलेक्शन जो है, मैं आपको पूरा क्लियर बता दूँ, इलेक्शन या कोई और चीज़ कम से कम इस साल में तो दूर दूर तक नहीं होते। इस साल के बाद जनवरी में आपको बल्दियाती इलेक्शन नज़र आएंगे, लोग उसमें बिल्कुल मसरूफ़ हो जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन के बाद फिर अगला मैदान सजेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये एक सियासी हंडिया पक रही है। हर शख्स उस हंडिया में अपना हिस्सा डाल रहा है। वो हंडिया 5 साल में पक के तैयार होती है, 4 साल में तैयार होती है। अगर ये कहे कि इस माह में या 2 माह में तैयार हो जाए, ऐसा नहीं। चलें देखते हैं कुंडी साहब इस पर क्या राय रखते हैं। कुंडी साहब, एक तो पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान पर बात कर लेते हैं। क्या वो सियासी बयान था, ये जो कत्ल करने की बात की गई, या फिर उसमें वाकई शवाहिद हैं तो वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चेयरमैन बिलावल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उसने इल्जाम लगाए, उसमें देखें उसमें उन्होंने जो कहा वो उन्होंने ठीक कहा। देखें, आप नैब की अदालत जो है वो बार बार आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि आप पेश हों। पहली बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब हेल्थ ग्राउंड पे जेल पे हैं। दूसरी बात यह है कि कोरोना की वजह से अगर आप देखें कि चंद दिन पहले जब शहबाज शरीफ साहब गए,
यूसुफ गिलानी साहब गए, नैब की अदालतों में गए, वहाँ पार्टी के वर्कर लीडर जमा हुए, उनको कोरोना हुआ। मुस्लिम लीग नून को देखें, उनकी तमाम तकरीबन लीडरशिप जो वहाँ पर मौजूद थे उनको भी कोरोना हुआ। हम इस वजह से कह रहे हैं कि कल जरदारी साहब जाएंगे, एहतसाब अदालत में पेश होंगे। हमने कभी भी अदालतों से हम नहीं घबराए और हम हमेशा अदालतों में पेश हुए हैं। और जब अपना जरदारी साहब जब आएंगे तो पार्टी के लीडरशिप भी आएगी, पार्टी के वर्कर्स भी आएंगे। वहाँ पर हमें ये खतरा है कि उनकी सेहत जो है इस वक्त भी वो क्योंकि बीमार हैं और सेहत में खतरा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या उनको जल्दी पड़ी है कि जी आप डेफिनेटली पेश किए, उनको कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, ऑलरेडी उनके पासपोर्ट हुकूमत के पास है, मुल्क से बाहर भी नहीं जा रहे हैं। तो जब कोरोना का इशू खत्म हो तो किसी भी वक्त तो पेश होंगे, पहले ही पेश होते रहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और बाद में पेश होगी। इसलिए हम इस तनाजुर में कहा है कि ये एक प्री प्लान, यानी नासाजी सेहत की वजह से उनको जो बुलाया जा रहा है उस पर ये बात की गई है कि कत्ल की वो धमकियां मिली। जब वो पेश होंगे अदालत में जाएंगे, जब वहाँ पे पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स आएंगे तो क्या आप उनको रोक सकेंगे? कौन रोक सकेगा? पहले भी आपने कितनी दफा कोशिश की, आपने हजारों की अदालत में पुलिस करेगी, नैब की अदालत के बाहर की, आपने इधर कोर्ट के बाहर की, उनके ऑफिस के बाहर की, उधर भी वर्कर्स पहुंच गए थे। तो ये वर्करों को रोकना पीपल्स पार्टी लीडरशिप वर्करों को नहीं रोक सकती। चाहे हम कहीं किसी के अपनाए, लेकिन वर्कर्स फिर भी आएंगे, लीडरशिप उनकी आएगी और फिर ये होगा कि वहाँ पर खतरा है कि उनके तरफ ज्यादा बीमार हो जाए। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमें इसका जवाब चाहिए, हुकूमत हमें जवाब दे, हमें ये जवाब दे कि उनके जिम्मेवार कौन होंगे। तो हुकूमत जिम्मेवारी ले ले। सही। कुंडी साहब साथ ही रहेगा। कमल साहिबा, आप कुंडी साहब की इस बयान पर क्या राय रखती हैं कि वो बीमार हैं, बाहर चल फिर नहीं सकते, डॉक्टर ने भी मना कर रखा है, तो ऐसी सूरत हाल में उनके जो बुलावे आते हैं वो एक किस्म की कत्ल की धमकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर साहब। देखें, 3 आपने सवालात किए, मेरे बाकी 2 कोलीग से और एक मेरे से, मैं तीनों के तनाजुर में आपको जवाब दूंगी। जहाँ तक जरदारी साहब के बारे में हमारे एनालिस्ट बता रहे थे कि बड़ी सीरियस बात की गई है कि जी उनको कत्ल करना चाहती है, तो जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई इर्रेलेवेंट है। नंबर 2, जहाँ तक बिलावल की इस बयान की बात है, तो आपकी जो एक सीरियस सियासत है उसमें बिलावल साहब जो है वो इंतहाई नॉन सीरियस और एक इमेच्योर सियासतदान के तौर पे सामने आ रहे हैं। जब वो जज्बात के आलम में बयान दाग रहे होते हैं तो ना वो उसका सब के देखते हैं, ना लाख के देखते हैं, ना वो उसका कोई पीछे रीडिंग हुई हुई होती है, ना आगे बस वो बयानबाजी होती है। जहां तक तीसरे नंबर पे आपने फैसल करीम कुंडी साहब की बयान की बात की, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, एक पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान है, तो मैं इनके बयान को जरूर इंडोर्स करती हूँ कि इन्होंने जो पर्सपेक्टिव बयान किया है इसको सीरियसली लिया जा सकता है और इस बयान को मेरे ख्याल में नैब के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का और जिस तरह नैब का एक नेक्सस बताने की कोशिश की जा रही होती है उस तरह की कोई मामलात है नहीं। इदारों के जो अपनी डोमेन्स हैं उनको उसी में रहकर बात करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जब जरदारी साहब बीमार हैं और अगर वो इस तरह एक्सपोज्ड होंगे तो जाहिर है उनकी जान को खतरा है, तो मैं बिल्कुल इनकी बात को बड़ा सीरियस लेती हूँ और उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उसको इंडोर्स भी करती हूँ। लेकिन जहाँ तक कल जरदारी साहब के जो बेटे हैं इब्ने जरदारी, उनकी जो बयानात हैं वो इंतहाई नॉन सीरियस इमेच्योर बयानात हैं। और जहाँ मिड टर्म इलेक्शन की बात की राना सनाउल्लाह साहब ने, आप इसी तनाजुर में कोविड-19 के तनाजुर में जरा मुझे ये बता दीजिए कि जब बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब सारी असेंबली के लोगों को एक्सपोज करते हैं कि जी सेशन बुलाएं और वर्चुअल नहीं हो सकता और आपने फिजिकल प्रेजेंस दिखानी है, जबकि सिंध में वो वर्चुअल कर लेते हैं, तो ऐसे मामलात में आप मिड टर्म इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, आपको कोरोना पे अब जो रोना था वो भूल गए। तो इसका मतलब ये है कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस, अपनी करप्शन और सियासत है, और वो भी पॉइंट स्कोरिंग की हद तक है। ना आपको आवाम की फिक्र है, ना आपको इस मुल्क की मईशत की फिक्र है जो इस वक्त बुरी तरह हिट हुई भी है कोविड-19 की वजह से, और ना आपको ये याद है कि आपने कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी तक की नहीं है बैठ के, ना आपको ये याद है कि इस मुल्क का एक बजट का बेहतरीन बड़ा हिस्सा खजाने का वो एक्सपेंस होता है इलेक्शन के प्रोसेस में, ना आपको ये याद है कि इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए आपके तमाम टीचर्स और आपके बहुत सारे इदारों को ग्राउंड में आके बैठना पड़ता है, जिन्हें हमने छुट्टियां देके घर भेजा हुआ है कि वो सेफ रहें। तो ये कोरोना के तनाजुर में जरा ये बयान आप रख लें और फिर आप इनकी सीरियसनेस चेक कर लें
اور آپ ان کے موٹیوز دیکھ لیں اور ان کے ایمز دیکھ لیں کہ اس ملک کی عوام اور اس ملک کے معیشت کے ساتھ یہ کھڑے ہیں یا یہ صرف اپنے ایجنڈاز اپنی کرپشن بچانے اور اپنے کیسز کو کرونا کے پیچھے چھپنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا سوالات جیسا کہ کمل صاحبہ نے یہ سوالات کچھ سامنے رکھے ہیں اور آپ جو یہ ساری باتیں اسمبلی میں یہ بولتے ہیں ان کو اور سیاسی غیر سنجیدگی کی اس پر بھی بات کریں گے بعد میں. لیکن جو کمل صاحبہ نے سوالات کچھ رکھے اس کے کچھ جوابات اور ساتھ ہی ساتھ کیا واقعی اس ماحول میں مڈ ٹرم الیکشن یا -1 کا فارمولا سامنے آنا چاہیے تھا؟ اور اگر آ بھی گیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا دونوں ساتھ کھڑی ہیں؟ ایک طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ -1 ہو، دوسری طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو، جبکہ مولانا فضل الرحمان تیسری سطح پر کھڑے. جی مجھے یاد دیکھیں جی، میں نے بالکل اقوال شعبہ صاحب کی بات سنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاول صاحب کو اپنے والد کے نام سے پکارے، میں کوئی بات نہیں ہے. ہمیں فخر ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے، ان کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب اکرام اللہ نیازی صاحب کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے. اور اکرام اللہ نیازی کے میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، وہ تو باتیں اگر کہیں گے تو میں بتا دوں گا اور شاید ان کو پتہ بھی ہوگا. لیکن جو باتیں یہ کر رہے ہیں نا کہ غیر سنجیدگی، دیکھیں ہم نے الیکشن جب 2008 کا ہوا تھا، ہمیں جو پاکستان ملا تھا وہ بارود کا ایک ڈھیر ملا تھا. ہمیں بتایا گیا تھا کہ پہاڑ کی اس پار جو ہے دہشت گرد کھڑے اور کسی وقت اسلام آباد میں چڑھ دوڑیں گے. اس وقت ہمیں جو پاکستان ایک ڈکٹیٹر نے دیا تھا وہ جو ہے خودکش دھماکوں کا پاکستان دیا تھا، ٹارگیٹ کلنگ کا پاکستان دیا تھا، بم دھماکوں کا پاکستان دیا تھا. اور ہم نے وہ جنگیں لڑی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دہشت گرد جو ہیں یا القاعدہ کے جو لوگ ہیں جو دہشت گرد نہیں کرتے، جو ہمارے ماؤں بہنوں اور بچوں کو انہوں نے مارے، ہمارے بھائیوں کو مارے، ہم ان کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ شہید ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے. اسامہ بن لادن میرے لیے، میری قوم کے لیے، میری اسٹیٹ کے لیے ابھی بھی دہشت گرد ہے، وہ کوئی شہید نہیں ہے. اور پھر جب یہ کہتے ہیں میرے سلپ آف، اب یہ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سے اس پہ ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو گیا، مجھے نہیں پتا کون پہ وہ ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی اسٹیٹ میں تو کہتے ہیں پیٹرول قیمتیں کس نے چڑھا دی ہیں. اور مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے یا مجھے اپنی جو ہے بیگم صاحب بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا اپنا یہ اسٹیٹ میں تو بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کون سے اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں دیکھیں 2 سال میں بچے بھی چلنا سیکھ لیتے ہیں. 2 سال ہو گئے حکومت ہی نہیں چلا سکتی. انہوں نے پاکستان سارا اپنے اسپیشل اسسٹنٹ اپنے دوستوں کو ٹھیکے پہ دے، جو بھی آپ اسکینڈل اٹھائیں گے، چاہے وہ پیٹرول کا اٹھائیں، چاہے آپ اس کا چینی کا اٹھائیں، چاہے آپ گندم کا اٹھائیں، چاہے آپ ماسک کا اٹھائیں، چاہے آپ کس چیز سے بھی اٹھائیں، آپ جو ہے نا آپ دیکھیں سب انہوں نے اپنے دوستوں کو جو ہے وہ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. اب ہم کون سی چیز کو ہوئیں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ایسے، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کورٹ کا سامنا کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ نے پھانسی پہ چڑھایا، کیا آج شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ واپس کر سکتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم کو جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نشانہ بنائیں گے، یوسف گیلانی کو سیٹ سے ہٹائیں گے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں بک میں لکھے ہوئے اگر آپ کتاب کے مطابق جائیں گے تو اس میں گیلانی کوئی سزا نہیں بنتی تھی. ہم نے وہ بھی چلے کنڈی صاحب، ان تمام صورتحال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اگلا لاہ عمل کیا اختیار کرنے والی؟ الزامات آپ نے لگا دیے، اگلا لاہ عمل، اگلا سٹیپ ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک جمہوری حق ہے کہ ہم نو کانفیڈنس موشن موو کر سکتے ہیں. اب وزیر اعظم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی جو الائز ہیں، جو بینگل صاحب ہیں، جو بھٹی صاحب ہیں، اس وقت جو ہے وہ ان سے چلے گئے ہیں. ان کے اپنے لوگوں کی اگر آپ دیکھیں، ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی اگر آپ MNA کی اسپیچز دیکھیں، جس قسم کی انہوں نے اسپیچز کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اعتماد ہو چکے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اعتماد. کنڈی صاحب آپ کی بات درست ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایوان کے اندر سے تبدیلی کے حق میں ہیں یا مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں؟ ہم دیکھیں آپ نے بات کی کہ 3 اپوزیشن جماعتیں اور 3 ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بالکل ہو سکتی ہیں. ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنی وہ ہے، لیکن ہم اس پہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس موشن موو کر کے لیں. ایک وزیر اعظم متفقہ طور پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ ارلی الیکشن اناؤنس کر دے. یہ تو جمہوری پروسیس ہے، جمہوری پروسیس میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں جمہوری. لیکن مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے فوری مڈ ٹرم الیکشن لائیں. دیکھیے فوری مڈ ٹرم الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جب اگر آپ نو کانفیڈنس موشن لیں اور وزیر اعظم اگر ایک آ جاتا ہے وہ اناؤنس کر دیں مڈ ٹرم الیکشن. کیا یہ وزیر اعظم مڈ ٹرم الیکشن، کوئی بھی سٹنگ وزیر اعظم جو ہے جب تک اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری پاپولرٹی گراف ہائی ہے، وہ کبھی بھی یہ ایک کام کیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اس نے اناؤنس کیا تھا ارلی الیکشن، انہوں نے اناؤنس کیے تھے. کنڈی صاحب صرف ایک بات بتا دیں، اگر موشن موو کیا جاتا ہے تو کیا پی پی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI فیس ساتھ کھڑی ہوگی تو کن بنیادوں پر ہوگی؟ ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں دکھائی تو ہمیشہ نہیں ہوتا. دیکھیں الائز جب آپ کی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، آپ کی کسی ایشوز پہ آپ کے رائے کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، کسی ایشوز پہ ایگری نہیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کریں گے اور سب
اب جب ہم کہیں گے ہم اپوزیشن کو بٹھائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ پی ٹی آئی سے ایک ہی نہیں جاتا ہے کہ ہم ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کا موو کریں اور فریش الیکشن کی طرف دیں. کمل صاحبہ آپ کے پاس تعداد پوری ہے کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جو پروگرام بنا رہی ہیں جو ان کے ارادے ہیں تحریک انصاف جو ہے اپنی طاقت کب شو کرے گی؟ اور ایک سوال میرا بھی لے لیجئے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج یہ کہا, یہ 7 ارکان نے ملاقات کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے, تو رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ حالات کچھ بہتر ہو لینے دیں, ان کے 60 سے 70 افراد ہمارے ساتھ ہوں گے. اس میں کتنی صداقت لگتی ہے؟ کیونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب تو ان کے 50 افراد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. دیکھیں جی, میں آپ کو ہسٹورک فیکٹس کے ساتھ بات کروں گی. میں اپنے جو کلیگ ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرح کنفیوز نہیں کروں گی آپ کو ماضی اور حال کے بیچ میں جمپ کر کے. بات یہ کہ پچھلے بجٹ کی بات کر لیتے ہیں, اس میں ان کے یہی دعوے تھے کہ ہم لات مار کے حکومت گرا دیں گے. لاتیں بھی چلیں, باتیں بھی چلیں, لیکن حکومت اللہ کا شکر آپ نے کھڑی بھی دیکھی, اور جس وقت ہمارا کاؤنٹنگ ہوئی اس وقت ہم سرخرو ہوئے. ابھی بھی یہی ہوا. ان کے چیئرمین اکثر لاتے مارتے ہوتے ہیں اور باتیں بھی بہت چلاتے ہیں, لیکن اس دفعہ بھی ہوا, آپ نے خود دیکھا کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی اتنی تعداد پوری نہیں ہے, لیکن انہوں نے پھر کاؤنٹنگ کے لیے شور مچایا. پھر کاؤنٹنگ ہوئی, 3 ہمارے ممبران کاؤنٹنگ کے بعد آئے تو ہال میں 160 لوگ موجود تھے, ان کے 119 موجود تھے. اور یہ دوسرا بجٹ بھی ہم نے اپروو کرایا, اور انشاءاللہ اگلے 3 بھی ہم اسی طرح اپروو کرائیں گے. یہ لے آئے اگر انہوں نے نو کانفیڈنس موشن لے کر آنی ہے, اور اگر یہ ان کا کنسنسس ہے. لیکن ایک چیز بتا دوں, وہ پنجابی کا گانا ہے جو اکثر خواتین جب شادی پہ جا رہی ہوتی ہیں اپنے گھروں سے تو گایا جاتا ہے, ساڈا چڑیاں دا چمبا ہے. میں کیونکہ پنجابی بولتی ہوں اور پنجابی فیملیز, انہاں دا چڑیاں دا چمبا ہے جو پیچھے اڑ جانا ہے. جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے بات کی ہے, میں نے آج سے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے ایک پروگرام میں انہی کے 2 ممبران بیٹھے ہوئے تھے مختلف جماعتوں کے, اور بڑے دعوے سے کہہ رہے تھے کہ بجٹ سے پہلے بہت سارے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ذرا دھیان کریے گا, یہ نہ ہو کہ پیچھے سے آپ مڑ کے دیکھیں اور پیچھے سے سارے غائب ہو جائیں. دیکھیں پی ٹی آئی صرف ایک پی ٹی آئی ہے, اور وہ نظریاتی پی ٹی آئی ہے. الائز ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں, لیکن وہ اپنی اپنی جماعت اور اپنے اپنے ایجنڈاز کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارا ایک کنسنسس ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اوپر لے کر چلنا ہے. پی ٹی آئی میں کوئی میم نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ مریم ہونے لگی ہے, پاکستان مسلم لیگ شہباز ہونے لگی ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی تو ویسے ہی بہت پہلے بھی 2-3 ان کی بن چکی ہوئی ہیں. بات ساری یہ ہے کہ جہاں لیڈرشپ کا کرائسس ہو, جہاں لوگوں کو وے فارورڈ نظر نہ آ رہی ہو. ایک اور بھی ہے نا جی, جو ان کی جو غنوہ بھٹو صاحبہ چلاتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. اور باقی میرے بھائی پتہ نہیں مائنڈ کیوں کر گئے, جس طرح زرداری صاحب کا نام لیں بلاول کے ساتھ تو اکثر یہ لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. عمران احمد خان نیازی ہیں, تھے, اور انہیں کبھی اس آئیڈینٹی پہ کوئی ایشو نہیں ہے, اور جو ان کے آباء و اجداد ہیں اس کا بھی ہمیں سب کو کلیئر فیکٹس پتہ ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, نریندر مودی کی حکومت نے بھارتی پنجاب میں بھی وہی حکمت عملی اپنائی ہے جو کشمیر میں اپنائی گئی تھی, کہ وہاں پہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, وہاں پہ ہندوؤں کی آباد کاری شروع کر دی گئی. اب وہی طریقہ کار بھارتی پنجاب میں بھی اپنایا جا رہا ہے, جہاں پر جو سکھ ہیں ان کی بڑی تعداد میں تبادلے ہو رہے ہیں, وہ دوسرے صوبے میں تبادلے کر رہے ہیں, اور ہندوؤں کی آباد کاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے بھارتی پنجاب میں, تاکہ سکھوں کی اکثریت بھارتی پنجاب سے ختم کی جا سکے. آنے والے دن بھارتی حکومت کے لیے کس حد تک مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں, اور اس میں سکھ رہنما کیا سوچ رکھتے ہیں, اسی بارے میں بات کرنے کے لیے سینئر صحافی رانا عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پارلیمانی سیکرٹری وزارت انسانی حقوق پنجاب مہندر پال سنگھ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور سینئر تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا. مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا بھانڈا تو پہلے ہی پھوٹ چکا ہے, اب سکھوں کے حوالے سے جو سکھ برادری ہے اس کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور سکھ رہنما اس حوالے سے کیا سوچ وچار کر رہے ہیں؟ دیکھیں یاسر, بالکل نریندر مودی نے وہی کام کیا ہے کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی. مسلمانوں کو فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا, مسلمانوں کے گھروں کو چلایا گیا, مسلمانوں کو وہاں پر اغوا کیا گیا, انہیں انڈیا کے مختلف جیلوں کے اندر بند کیا گیا. مگر پنجاب کے اندر, بھارتی پنجاب کے اندر سسٹم وہی ہے, تبدیلی تھوڑی سی کی گئی. کیا گیا کہ چونکہ انہیں بتایا کہ اس سال بھارتی پنجاب میں خالصتاً تحریک کے حوالے سے ریفرنڈم ہے, اور سکھ برادری جو ہے, سکھ قوم جو ہے, اس کی اکثریت جو ہے وہ خالصتان کے لیے متحرک ہو چکی ہے.
تو نریندر مودی نے یہ منصوبہ کافی دیر سے شروع کیا ہوا تھا اور اب تو اس منصوبے میں تیزی شروع کر دی. اب کیا ہے کہ بھارتی پنجاب کے اندر ہزاروں کی تعداد میں سکھ ہیں, یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں سکھ ہیں جن کو ان صوبوں میں فوری طور پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. یہ سرکاری ملازمین ہیں, چاہے وہ 5ویں درجے کا ہے گریڈ سے لے کر 21ویں گریڈ کا ہے, اسے فوری طور پر ایسے صوبوں میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے جہاں پر ہندو انتہا پسندوں کی اکثریت ہے, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ اپنی فیملی بھی لے کے جاؤ, یہ شرط رکھی گئی ہے. اور اس ہزاروں کی تعداد میں جو فیملیز ہیں, خاندان جو ہیں, وہ پنجاب سے نکالے جا رہے ہیں. پھر وہاں پر ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے. ہندو جنونی جو ہیں انہیں جائیدادیں حکومت خرید کے دے رہی ہے, اور بہت سے پنجاب کے اندر جو افسر ہیں وہ ہندو جنونیوں کو لگا دیا گیا ہے, اور تو اور کئی ایسے ہندوؤں کو افسر لگا دیا گیا ہے جو ہیں تو ہندو مگر انہوں نے خلیے سکھوں والے بنا رکھے ہیں, وہ سکھ بن کر وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور سکھوں کے اندر گروپنگ پیدا کر رہے ہیں. دوسری طرف انہوں نے کیا کہ نسل کشی کرنے کے, سکھوں کی نسل کشی کس طرح شروع کی کہ باقاعدہ روزانہ کی سطح پر کروڑوں روپے کی ہیروئن جو ہے, وہ ہیروئن جو مہنگی ترین اور زہریلی ترین ہے, وہ سکھ نوجوانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے. اور یہ بھی ہندو جو ہیں سکھ بنے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں, پولیس اہلکار کر رہے ہیں, تاکہ نوجوان سکھ جو ہے خالصتان کا نعرہ نہ لگا سکے, اسے نشے میں لگا دیا جائے, اور اسے نشے میں لگانے کے بعد روزانہ وہاں پر آپ ریشو نکال کے دیکھیں 30, 35, 25 اتنی ہلاکتیں صرف نشہ کرنے سے ہو رہی ہیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے بھارتی پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, اور یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. 4 راہ کے افسران جو ہے دلی میں بیٹھ کر اس تمام معاملے کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور باقاعدہ کچھ سکھ ایسے ہیں, سکھ رہنما ایسے ہیں جو سکھ برادری تعلق رکھتے ہیں, جو کہ خالصتاً تحریک کے خلاف ہیں, جو نریندر مودی کے ساتھ ہیں, ان کو بھی اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود جو ہے بھارتی پنجاب میں سکھوں کی بہت بڑی تعداد ان تمام حالات کو جانتے ہوئے بھی وہاں پر خالصتان کی تحریک کو آگے لے کر چل رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, یہ زیادہ دور نہیں ہے, 8 سے 10 یا 11 دنوں میں وہاں پر ایک بہت خونی کھیل کھیلنے جا رہا ہے. وہ یہ ہو رہا ہے کہ سکھ جو ہندو جو سکھ بن کے آئے ہیں وہ وہاں پر گروپ بنا کر باقاعدہ سکھ ورسز سکھ وہاں پہ ایک پھڈا شروع کرانے لگے ہیں, جس طرح فرقہ واریت ہوتی ہے اس سلسلے کو شروع کرنے لگے ہیں تاکہ سکھوں کی خالصتان تحریک کو دبایا جا سکے. سکھ برادری اس حوالے سے کیا تیاری کیے بیٹھی ہے؟ مہندر پال جی بہت شکریہ تہاڈے وقت دا. سب سے پہلے بات یہ کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انفرادی طور پر 9 افراد کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا بھارتی حکومت کی جانب سے. ان میں وہ سکھ فار جسٹس کے کرتا دھرتا جو ہے گرپتونت سنگھ صاحب, ان کو بھی اس میں نامزد کیا گیا. ایک تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حق خودارادیت کی آواز اٹھائے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے. تو آنے والے دن بھارتی پنجاب میں سکھوں کے حوالے سے کیا کوئی نئی نوید لے کر آ رہے ہیں کہ جٹ تو یہ کہتا ہے کہ زمین میری ماں ہے, تو کیا وہ ماں کو چھوڑ کے کسی اور دھرتی پہ چلا جائے گا؟ سب سے پہلے یاسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام پہ کے ذریعے جو ہے وہ انپٹ لیا ہم سکھ کمیونٹی کا, پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی اس حوالے سے 92 چینل کے اور آپ کے خاص طور پہ شکر گزار ہیں. اور میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ رانا عظیم صاحب کی ماشاءاللہ اس لیول پہ جا کے ان کی معلومات ہے کہ میں حیران ہوئی تھی, معلومات ان کے پاس ہے. اور 92 چینل جو ہے اس کے اوپر بڑا کام کر رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہم پاکستان میں رہنے والی سکھ کمیونٹی, ہم تھوڑی سی کمیونٹی ہیں یہاں پہ, لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی نہ کوئی چینل جو ہے وہ پوری دنیا میں, ہماری پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. اور آپ کا چینل جو ہے اس میں خالصتان کے بننے کے بعد سکھوں کو جو انصاف ملے گا اس انصاف میں سمجھتا ہوں کہ 92 چینل کا اور آپ کا بڑا اہم کردار ہوگا, اور ہم آپ کو سلوٹ کریں گے اس حوالے سے. اب بات آ گئی ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں سکھوں کے اوپر, تو نسل کشی کا جو طریقہ کار ہے وہ تو جو آپ نے دیکھا آپریشن بلو سٹار سے سٹارٹ ہوا اور کس طریقے سے نسل کشی ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ٹیکنیکلی کام سٹارٹ کیا, جیسے رانا عظیم صاحب نے کہا کہ ہیروئن کا. میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اکثر سکھاتے ہیں وہ یہاں پہ چرس اور افیم اور اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہو. بھائی ان کا پاکستان میں یہ چیز نہیں ملتی, تو ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, ہمارے تو مشہور ہے کہ یہ سارا کچھ انڈیا میں بھی پاکستان سے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ خود اس کی پروڈکشن کروا کے یہ پنجاب میں بھیجتا ہے. آپ دیکھیں دوسروں صوبوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کی جو وہ صوبے جہاں پہ ہندو آبادی زیادہ ہے وہاں پہ شراب پہ پابندی ہے,
لیکن آپ کی ہندوستان کی جو فلمیں ہیں اس میں بھی سکھوں کو شرابی دکھایا جاتا ہے. پوری دنیا کو ہمارا ایک ویو جو ہے وہ شرابی کا دکھایا جاتا ہے, نشئیوں کا دکھایا جاتا ہے کہ ہم سب جیسے نشئی ہیں, جبکہ ہمارے مذہب میں تمباکو تک کی پابندی ہے کہ تمباکو ہم استعمال نہیں کر سکتے, ہم کوئی بھی نشاور چیز استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ہماری نسل کشی, سکھ مذہب کی نسل کشی کرنے کے لیے ہندوستان میں, پنجاب میں شراب وہاں پہ اس طرح سے بکتی ہے جیسے یہاں پہ آپ کے کونے کونے پہ پیپسی اور کوک کی دکانیں ہیں, اس طرح سے بک رہی ہوتی ہے. تو ہندوستان کی جو تنظیمیں ہیں, آر ایس ایس ہے, اور ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے, جو راہ ہے, اور اس طرح سے شیو سینا ہے, ان کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ وہ سکھوں کو اور مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر دبا دیں. جس طرح سے انہوں نے یہ ایک قانون جو ایک لے کے آئے, اور کشمیر کا جو خصوصی حیثیت تھی, وہ جو گھٹیا حرکت جو ہندوستان کی جو حکومت نے اور ہندوستان کی جو انتہا پسند تنظیموں نے مل کے مودی کے ساتھ یہ مل کے جو کیا, تو وہ سکھوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ساتھ سکھ اگلا ٹارگٹ ہوں گے. اور ہمیں خالصتان, ایک بات یہ بتائیے گا کہ پنو صاحب کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے بعد جو خالصتان ریفرینڈم 2020 ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اگر پڑے گا تو کس طریقے کا؟ دیکھیں, دہشت گرد پنو صاحب کیا, جو بھی سکھ ہے جو اپنے حق کی بات کرتا ہے, جو ہندوستان کی آئین کو ٹھکراتا ہے جس میں ہمارے مذہب کا وجود نہیں ہے, جو ہندوستان کے ظلم کو ٹھکراتا ہے, وہ ہر ایک سکھ جو ہے ہندوستان کی نظر میں دہشت گرد ہے. جب یہ صرف پنو صاحب نہیں, یہ تمام سکھ ان کے لیے دہشت گرد ہیں. لیکن پنو صاحب کو دہشت گرد ٹھہرانے سے نہ تو خالصتان کی تحریک کمزور ہوگی, نہ ہی خالصتان کچھ بننے کو کوئی روک سکتا ہے. یعنی یہ آواز دبنے والی نہیں ہے, جس کو مرضی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں, جو مرضی ظلم و جبر کر لیں, جو مرضی طریقہ کار اپنا لیں, آواز نہیں دبنے والی. کشمیر کی جو صورتحال ہے وہی صورتحال بھارتی پنجاب میں بھی ہوگی. قمر چیمہ صاحب, جو اسٹریٹجی اپنائی گئی بھارتی حکومت کی جانب سے, میں مہندر پال جی, قمر چیمہ صاحب کا ذرا سٹانس لے لوں. جو اس وقت حکمت عملی اپنائی گئی ہے بھارتی حکومت کی جانب سے تقریباً ایک جیسی ہے. کشمیر میں نئی آباد کاری کی جا رہی ہے, جعلی ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں, اسی طریقے سے اب یہ آباد کاری بھارتی پنجاب میں بھی کی جا رہی ہے. اور جو کشمیر میں آواز اٹھاتا تھا, نظر بند کر دیا جاتا یا قید کر دیا جاتا تھا, بھارتی پنجاب میں بھی ویسے ہی ہے, اسے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں بھارتی حکومت نے جو اتنے محاذ کھول رکھے ہیں, سرحدی کشیدگی ہو گئی, اندرونی محاذ ہو گئے, بھارتی حکومت کیا ان تمام محاذوں سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ دیکھیں, بہت شکریہ جاسر صاحب اور رانا عظیم صاحب. دیکھیں سر, امپورٹنٹ چیز اس میں دیکھنے کی یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب نے بہت سارے فرنٹس کھول لیے ہیں. ایک طرف تو وہ چائنا کے ہاتھوں بڑے پریشان ہوئے, ان کے فوجی مارے گئے, تو ایک جو ڈومیسٹک پریشر تھا وہ بہت زیادہ مودی صاحب کے اوپر آ گیا, اور وہ جو ایک پورا میڈیا اور سارا پاکستان کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے, تو وہ جو سارا موڈ تھا, جو نیشن کا جو ایک کانفیڈنس تھا, کانفیڈنس لوز کر گیا. ادھر سے نیپال نے ایک نیا پولیٹیکل میپ جاری کر دیا, بھوٹان نے انڈیا کا پانی بند کر دیا, انڈیا کے فارمرز کا. پاکستان کے ساتھ ایک روایتی ان کے ساتھ مسئلہ پہلے ہی تھا. جو نریندر مودی صاحب کی پالیسی ہے کہ انڈیا کے اندر ہر طرف ہندو پھیل جائیں اور سکھ اور مسلمان اور مائنورٹیز کی وہ بات نہ رہے. جیسے رانا عظیم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو ڈیموگرافک چینجز ہیں, جیسے آپ نے ڈومیسائل کی بات کی, اب کشمیر میں 68% مسلمان رہتے ہیں, بات کی تقریباً 32% ہندو ہیں. تو ان کو یہ ہے کہ جلدی سے یہ جو ڈیموگرافک تبدیلیاں کر کے جو کشمیر کی حالت بھی فلسطین اور جیسی کر دی جائے, اور وہاں پہ ہندو میجورٹی ہو. اور یہ جو انڈین گورنمنٹ کا میجورٹیرین مائنڈ سیٹ ہے کہ ویسے تو کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب ہندو مذہب جو ہے وہ پریویل کرے گا تمام انڈیا کے اوپر. اور اگر آپ بات کریں کشمیر کی, تو کشمیر میں تو ایک فریڈم سٹرگل چل رہی تھی, لیکن انہوں نے ایک فریڈم سٹرگل کو, جو لوکل فریڈم سٹرگل ہے, اس کو دہشت گردی سے لنک کر دیا. اور امپورٹنٹ بات ہے, سردار صاحب بھی بیٹھے ہیں, پاکستان کی اور جنرل باجوہ کی اور عمران خان کی اتنی اہم کوشش تھی کہ کرتارپور صاحب کوریڈور کھولا جائے تاکہ ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور ریلیجس ٹورزم پروموٹ کی جائے. انفارچونیٹلی ایک تو ویسے ہی 5000 کی تعداد آ سکتی تھی وہاں سے, اور 5000 لوگ جو کراس کر سکتے ڈیلی, انہوں نے ڈیلیبریٹلی نمبر کم رکھا, کیونکہ جتنے بھی سکھ آ رہے تھے وہ پوری دنیا میں پیغام یہ بھیج رہے تھے کہ پاکستان تو بڑا پیسفل ہے, سکھوں سے بڑا پیار کیا جاتا ہے اور انہیں کوئی چیلنج نہیں ہے.
تو یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور ریلیجس ٹورزم کا جو ایک نیریٹو پاکستان لے کے آیا تھا اس کو بھی دبا دیا گیا، اور اب تو انہوں نے کہا جی ہم نے کرتارپور راہداری بھی نہیں کھولنی، حالانکہ پاکستان نے تو اپنے سارے مندر ہو دربار ہو سب کچھ کھول دیا۔ تو ایک جو موقع دیا پاکستان نے وہ سمجھتے ہیں، اور کرتارپور صاحب کوریڈور یاسر صاحب اور رانا عظیم صاحب اس لیے کھولا گیا تاکہ نریندر مودی صاحب 2019 کا الیکشن جیت سکیں۔ ان کو آ رہا تھا کہ 12-13 کروڑ سکھ ہیں تو جو پاکستان نے موو تو چلا دی ہے، تو بیسیکلی نریندر مودی صاحب کو آؤٹ سمارٹ کر دیا گیا، ان کے پاس آپشن نہیں تھی۔ اگر وہ لیکن یہ تو ایک بار حکومت میں آنے کے لیے ہر بار آزمایا گیا، بار بار تو ان طریقہ کار کے ذریعے آپ حکومت میں نہیں آ سکتے۔ ایک دن تو آئے گا کہ جن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ آوازیں صرف شور نہیں ہوں گی، گونج بن جائے گی، اور وہ گونج پورے ملک میں سنائی دے گی۔ آپ کو ان کی آواز سننی پڑے گی، ان کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی جماعتوں کی، جن کو منانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کافی تگ و دو کر رہی ہے، اور ابھی کسی حد تک وہ ان کو منانے میں کامیاب بھی دکھائی دیتی ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب، کیا صورتحال بنی؟ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جمہوری وطن پارٹی جو ہے اس کو کسی حد تک منا لیا گیا، لیکن منانے کی قیمت کیا چکانی پڑے گی؟ یا صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف ناراض دکھائی دیتی ہے، سردار اختر مینگل صاحب روٹ چکے ہیں، جبکہ جمہوری وطن پارٹی جو کہ حکومت کے اور اتحادی ہیں وہ بھی روٹھے ہوئے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر انہیں منا لیا ہے، لیکن ان کو منانے کی قیمت بڑی بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ ملک کی تاریخ کے اندر کسی جماعت نے اتنی بھاری قیمت نہیں چکائی۔ معاملہ یہ کہ شاہ زین بگٹی صاحب ناراض تھے کہ ان کی OGDCL جو پاکستان کی سب سے بڑی سرکاری کمپنی آئل اینڈ گیس کے شعبے میں بلوچستان میں کام کرتی ہے، اچ کا علاقہ ہے، کافی سالوں سے وہاں پر کام کر رہی ہے، اور اچ کے علاقے میں شاہ زین بگٹی صاحب ان کے 2 بھائیوں سے OGDCL نے 3800 ایکڑ اراضی لیز پر لی ہوئی تھی، لیکن سابق MD OGDCL زاہد میر صاحب نے 2016 میں فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس کئی سینکڑوں ایکڑ اراضی اضافی ہے۔ انٹرنل کمیٹی بنی، انہوں نے ایویلویٹ کیا کہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے 1300 ایکڑ اراضی رکھ لی، نوٹس دیا 2 منتھ کا، اور 2500 ایکڑ اراضی سرنڈر کر دی، اور اس کا ریٹ تھا 58,000 فی ایکڑ سالانہ، جو کہ بہت ہائر ریٹ تھا۔ لیکن اس کے بعد شاہ زین بگٹی صاحب ناراض تھے، ہائی کورٹ میں تھے، ہائی کورٹ سے کیس انہوں نے واپس لے لیا۔ پتہ چلا کہ پرائم منسٹر آفس کی ہدایت کے اوپر سیکٹری پیٹرولیم اسد یہاؤدین صاحب نے سارا رول پلے کیا، انہوں نے MD OGDCL شاہد سلیم خان کو کنونس کیا، اور انہوں نے دفتر رات کے اوقات میں دفتر کھلا کر ایک نیا ایگریمنٹ کیا۔ 1 جنوری 2018 سے انہوں نے نئے قیمت کے ساتھ 58,000 پہلے قیمت تھی، 36% اضافہ کیا ہے، نیا ایگریمنٹ کیا جس کے دستاویز ایکسکلوسیولی دی لاسٹ آرز کو موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے 77 کروڑ 23 لاکھ پہ رات کو دفتر کھول کر چیک ان کو جاری کیا بجٹ سے پہلے۔ 1 جولائی کو انہوں نے ان کے ساتھ نیا معاہدہ کیا، اور آپ سن کر حیران ہوں گے، معاہدہ 1 جولائی کو ہو رہا ہے، اپلیکیبل اس کو کیا گیا 1 جنوری 2018 سے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زاہد میر صاحب نے جو کمپنی کا پروٹیکشن کی، قومی خزانے کے تحفظ کیا، انہوں نے جو اراضی 2500 ایکڑ اراضی سرنڈر کی تھی، نئے MD OGDCL شاہد سلیم خان نے پیٹرولیم ڈویژن کے کہنے کے اوپر وہ اراضی دوبارہ لے لیے، جو اس کا OGDCL کے ساتھ کوئی اس کا استعمال نہیں ہے، سہیل بھٹی صاحب یہ تو ہو گیا، کیا ہوگا 79,000 فی ایکڑ۔ سہیل بھٹی صاحب یہ تو مان گئے، یہ تو آپ نے بے نقاب کر دیا، کیا مینگل صاحب بھی اسی طرح کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں؟ وہ بھی ان کو منانے کے لیے بھی اس طرح خزانے کا منہ کھولا جائے گا؟ دیکھیں، سردار اختر مینگل صاحب کے 6 مطالبات بڑے واضح ہیں، اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بھاری ایک قیمت ادا کرنا پڑی ہے کہ اتحادی کو بنانے کے لیے 16 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا 2036 تک، چونکہ یہ لیز رکھنی ہے۔ ڈاکومنٹس میں اسٹیبلش ہے، نیب اس کی پہلے اس معاملے کی تحقیقات بھی کر رہا تھا کہ اضافی قیمت کیوں ادا کی جاتی ہے، وہ اراضی جس کی ضرورت نہیں ہے۔ OGDCL کے پاس جو اراضی پنجاب اور سندھ میں ہے جہاں پر آپاشی کا نظام موجود ہے، جو لیز پر ہے، اس کی میکسیمم اس کے جو کرایہ ہے، سالانہ رینٹ ہے، وہ 50,000 ہے، اب 79,000 پہ دیا جائے گا۔ شاہد سلیم خان نے ایک انٹرنل میٹنگ کی، پہلے انہوں نے کہا کہ مجھ پر بہت دباؤ ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ افسران نے بھی کہا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نیب اس کی تحقیقات میں ہے، آپ کو بلاوا آ سکتا ہے۔ OGDCL کے بورڈ نے یہ منظوری دینے سے انکار کر دیا، لیکن سیکٹری پیٹرولیم اسد یہاؤدین صاحب جو پیٹرول بحران پر قابو تو نہیں پا سکے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا گیا، جس کے اندر معروف سابق DGPC جن کو برطرف کر دیا گیا تھا عمران احمد صاحب، ان کو بھی شامل کیا گیا، اور ایک راستہ بنایا گیا۔
اور انٹرسٹنگلی جو پیٹرولیم ڈویژن انکوائری رپورٹ بنائی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ OGDCL کو صرف 800 ایکڑ اراضی کی ضرورت ہے، لیکن اب دوبارہ سے 3800 ایکڑ اراضی کا فی ایکڑ اراضی کی قیمت، یعنی یہ ایک اتحادی کو منانے کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے. پہلے سے ہی ان کے مطالبات جینوئن مطالبات مان لیے جاتے تو اتنی قیمت نہ چکانا پڑتی. اب دیکھیے کہ دیگر اتحادیوں کو منانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کیا قیمت چکانا پڑتی ہے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، آزاد کشمیر میں بچوں سے جنسی زیادتی کے مرتکب افراد کی جنسی صلاحیت ختم کرنے کا بل منظور ہوا ہے. یہ بل پیش کیا گیا وزیر احمد رضا قادری صاحب کی جانب سے، اور یہ بل اپنی نوعیت کا پہلا بل ہے. اس سے پہلے ایسی کوئی سزا تجویز نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کی بات کریں، پنجاب اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کی، یہاں پر بھی بل منظور ہوئے ہیں اور عمر قید تک کی سزا بھی تجویز کی گئی، سزائے موت کی تجویز بھی سامنے آئی، لیکن اس طرح کی تجویز سامنے نہیں آئی. احمد رضا قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کرتے ہیں. قادری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قادری صاحب، یہ بل کو لانے کے پیچھے اصل بنیادی وجہ تھی کیا؟ اور یہ بل ابھی تک تو پاس ہو چکا ہے، قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور ہو چکا ہے، صدر کے دستخط ہونا باقی ہیں، لیکن اس بل کے آنے کے بعد جب یہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا، اس کے بعد ایسے واقعات میں آپ کو کس حد تک کمی واقع ہوتی دکھائی دے رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس بل پر بات کرنے کا موقع دیا. جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ اس کا محرک کیا بنا، تو اس کا محرک جو قصور کا زینب کیس تھا وہ محرک بنا. بنیادی طور پر میری بھی اسی عمر کی اور اسی نام کی بیٹی زینب میرے گھر پر بھی ہے، اور اس کی بھی وہی سیم ایج اور اسی فزیک کی میری بیٹی بھی تھی. جب میں نے وہ بار بار اس کی ویڈیو آتی تھی تو پھر میرے لیے بڑی ہی ایک دردناک صورتحال ہوتی تھی. کبھی میں اس ویڈیو کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا. تو اس کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں اس معاشرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنے محیط کے اندر کیا یہ پاسبل ہے. تو میں نے اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے پرائیویٹ ممبر بل ایک جو ہے وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں وزیر اپوائنٹ ہو گیا تو وہ پرائیویٹ ممبر بل جو ہے وہ مزید نہیں چل سکتا تھا. تو اس لیے پھر میں نے جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے اس میں خصوصی دلچسپی لی اور انہوں نے توجہ دی، اور اس کو انہوں نے پھر جو ہے وہ آفیشیل بل کے طور پر انٹروڈیوس کروایا. اور یہ پہلے کیبنٹ کمیٹی کے پاس یہ زیر کار رہا، اس کیبنٹ کمیٹی کی سفارشات کے بعد کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا، اور اس کے بعد یہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پیش ہوا، اور وہاں سے یہ قائمہ کمیٹی کے پاس گیا. 30 جون کو قائمہ کمیٹی نے اس بل کو اپنی سفارشات کے ساتھ اپروو کر کے اسمبلی میں بھیجا، اور 1 جولائی کو یہ بل اسمبلی سے پاس ہوا. اس بل کے میں خد و خال جو ہے اس کے اوپر آپ کو ذرا سا بتا دوں کہ آزاد کشمیر میں جو ریپ کی سزا ہے 376 جو PTC کی ہے، وہ حدود آرڈیننس 79 کی وجہ سے وہ اومٹ ہو چکی ہے، اور اب ریپ کی سزا جو ہے وہ حدود آرڈیننس کے تحت ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو ان نیچرل اوفینس ہے اس کی سزا 377 سیکشن موجود ہے. لیکن جو اسپیسیفکلی بچوں کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ اسپیسیفک کوئی پروویژن نہیں تھی، تو ہم نے ایک 377A کے نمبر کے عنوان سے ریپ اور ان نیچرل اوفینس ود مائنر کے جو ہے وہ عنوان سے ایک یہ نئی ترمیم لائی ہے. اس ترمیم کے تحت جو کوئی بھی 18 سال سے کم عمر بچے یا بچی کے ساتھ جنسی زیادتی یا بدفعلی کا مرتکب ہوگا، اس کو عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو سزائے موت دے، یا اس کو عمر قید دے، یا اس کو جنسی صلاحیت سے محرومی کے ساتھ جو ہے وہ قید کی سزا دے. اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ مائنر کی جو آپ کیا سمجھتے ہیں قادری صاحب؟ بالکل آپ نے کہا، لیکن اس کی سزا تو کم از کم سزائے موت ہی ہونی چاہیے، کم از کم. ایسے لوگ جو ہیں جب ان کی زندگی بچ جائے گی تو کیا یہ صرف ایک وہ سزا جو آپ نے متعین کی ہے یا جو جس کا بل پاس ہوا ہے، اس کے بعد تو یہ پھر لوگ ان کا ذہن جو شیطانی ذہن ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکے گا. تو کیا ان کی سزا سزائے موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پر یہ جو جنسی صلاحیت سے محرومی کی سزا ہے نا، یہ ایک عبرت کے نشان کے طور پر ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. دنیا کے اور مختلف ممالک میں بھی، جیسے انڈونیشیا میں ہے، امریکہ کی بعض ریاستوں میں ہے،
کہ جو پیڈوفیلیا یا چائلڈ ابیوزرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ اس طرح کی سزا دیتی ہے کہ جو ایگزمپلری ہو اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ ڈیٹرنٹ، یعنی عبرت کے طور پہ آپ نے اس سزا کو لیا ہے۔ قادری صاحب اور واضح کر دیجئے گا کہ اس طرح کے کیسز میں کیا فورنزک رپورٹ اور تفتیش کے دوران میڈیکل رپورٹ کا لازم ہونا شرط ہے؟ جی بالکل، اس میں میڈیکل رپورٹ کا، میں اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کے خد و خال بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو، کہ یہ ٹائم کم ہے، صرف شارٹ رکھیے گا کمنٹ۔ جی شارٹ اس میں یہ ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوگا تو اس صورت میں تو کیپٹل پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی بھی دی جا سکتی ہے، اس میں عمر قید بھی، اور یہ جو جنسی صلاحیت سے محرومی، یہ تینوں سزائیں عدالت کی صوابدید ہے کہ ان میں سے جو سزا بھی دے سرکمسٹانسز آف دی کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں ایک اور پروویژن بھی ڈالی ہے کہ اگر کہیں اٹیمپٹ ٹو ریپ ہوگا تو ایسی صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ 10 سال یا کم از کم 5 سال سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور ان مقدمات کی تفتیش جو ہے وہ ایک سینئر لیول کا ڈی ایس پی یا اے ایس پی سے کم کوئی عہدے کا آفیسر اس کی تفتیش نہیں کر سکتا، اور سیشن کورٹ بھی جو ہے وہ بھی پابند ہے کہ وہ 60 دن میں اس مقدمے کا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی اس ایفرٹ کے نتائج جو ہیں وہ نکلیں، اس طرح کے کیسز کی روک تھام ضرور ہونی چاہیے، ہمارے بچے محفوظ ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ احمد رضا قادری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔